अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज सबसे पहले आज की अहम खबर, पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को वार्निंग दी है कि अपने यहाँ से दहशतगर्द ग्रुपों का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, उनके ट्रेनिंग मराकज़ का ख़ात्मा किया जाए, उनका जो वहाँ पे नेटवर्क है जिसके ज़रिए वो फंडिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स की और दूसरी चीज़ों की, उसको ख़त्म किया जाए। और ये वादा किया था अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने। और साथ ही ये वार्निंग 4 ममालिक ने दी है उस 4 तरफ़ा मीटिंग में जो चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान न्यूयॉर्क में हुई है। UN जनरल असम्बली के लिए पूरी दुनिया से रहनुमा वहाँ पे मौजूद है। इसी दौरान ये मीटिंग भी हुई है और उसके बाद ये एलामिया आज जारी किया गया है। बहुत सिग्निफिकेंट ये मूवमेंट है और इस वक्त उसका आना जब पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। और इसमें एक बात और, जो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, इस पर पाकिस्तान मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये इंडिया स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है, चाहे वो बलूचिस्तान में BLA के ज़रिए हो, मजीद ब्रिगेड के ज़रिए हो, या अफ़गानिस्तान में TTP के ज़रिए, अफ़गानिस्तान से TTP के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा में हो। और इस पर जब जो मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की बहुत तारीफ़ दुनिया कर रही है कि एक ही वक्त में अमेरिका, चीन, ईरान, सऊदी अरेबिया और अब रूस को भी पाकिस्तान साथ लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सऊदी अरेबिया का नाम मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा, साथ लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ इस रीजन की बल्कि इस्लामी ममालिक और दुनिया की सेंटर स्टेज पे है। उससे हर मामले पे मशवरा हो रहा है, उसको हर मामले का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस दौरान इंडिया को बहुत तकलीफ़ है इस मामले से, और इंडिया की तकलीफ ढकी छुपी नहीं है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ है इस बार, उसमें आप देख लें इंडिया की तरफ से कोई काबिल ज़िक्र क़यादत वहाँ पे नहीं पहुँची और बहुत लो लेवल उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी रही है। इसीलिए इंडियन मीडिया कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाए, और कुछ नहीं हो सकता तो क्रिकेट मैच को एक मामूली से एक इशू बना के उस पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान का ठट्ठा उड़ाने की कोशिश करता है। और उसी तरह एक इंडियन जर्नलिस्ट ने आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जब वो खिताब करने जा रहे थे तो उनसे एक सवाल पूछा, और सवाल से साफ पता चल रहा है कि हिंदुत्व ने ये सवाल दे के भेजा है। उनको सुनिए सवाल भी और जवाब भी। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? Cross-border terrorism, we are defeating them. और इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने टिका के जवाब दिया है कि वी आर डिफीटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वी आर डिफीटिंग देम। कौन सा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक तो नहीं बताया, कोई लेटेस्ट वाक़या तो नहीं हुआ पहलगाम के बाद, लेकिन इंडिया और पहलगाम का भी पाकिस्तान कहता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये जो अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी हो रही है, 4 खित्ते के ममालिक ने उस पर अफ़गानिस्तान को ये कहा है, और इसके पीछे इंडिया है। अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत को भी मदद कर रहा है। समझ लोगों के ये नहीं आ रही, पाकिस्तान के उलमा की समझ में भी नहीं आ रही, पाकिस्तान के आम मुसलमान की समझ में भी नहीं आ रही कि तालिबान की हुकूमत नाम इस्लाम का लेती है, पैसा अमेरिका से लेती है, नज़रिया मोदी के हिंदुत्व का लेती है। वो मोदी जिसको मुसलमानों का कातिल कहा गया गुजरात में, और जिसकी बुनियाद पे अमेरिका ने मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी उस वक्त तक, जब तक कि मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए, उनको फॉलो कर रही है। उसको लीडर मार रहे हैं अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत, जिसका हर रहनुमा उसका नाम शुरू होता है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो, वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर ख़जाना हो, या किसी भी चीज़ का वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़ीर हो, उसका नाम शुरू होता है मुल्ला से। ये है आज की अहम खबर और हमारी आज की टॉप स्टोरी। शहबाज ट्रंप मुलाकात, एजेंडा क्या था, इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इनसे बात करेंगे कि शहबाज ट्रंप मुलाकात में एजेंडा क्या था। हम जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक तो काउंटर टेररिज्म है और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और फिर गज़ा की सूरत हाल है, और जो दूसरे मामलात हैं ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के, उस पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत बात हुई है। और रेयर मिनरल्स की पाकिस्तान में उसमें इन्वेस्टमेंट अमेरिका की तरफ से आना, और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आप IT में भी इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें, जिसमें एनर्जी सेक्टर भी शामिल है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि
آپ سے ہم نے بات کرنی ہے اس پہ ٹاپ سٹوری میں بھی اور ہاٹ ایشو میں بھی، آپ سے بھی اور شوکت یوسف زئی صاحب سے بھی. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا تعصب اور جینٹلمینس گیم جو کرکٹ کے بارے میں ہے. سوری میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ ایڈیٹوریل کا تعارف. تو کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، کتنی سزا کس کو ملی ہے، اس کی کیا وجہ، آئی سی سی کے یہ فیصلے تعصب کی ان پہ کالک کیوں ملی جا رہی ہے جبکہ یہ کرکٹ جینٹلمینس گیم ہوتی تھی. تو خرم صاحب یہ بتائیے گا جو میٹنگ ہوئی ہے اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے اور ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو. آپ بتائیں گے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور جو ہم نے اعلامیہ پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں؟ سگنیفیکنس کئی حوالوں سے ہے. پہلی سگنیفیکنس تو یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح وہاں سوالی نہیں تھا. پاکستان کسی امداد کا طلبگار نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بجٹری سپورٹ دے دیں، ہمیں کوئی ہتھیار دے دیں. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو توقیر ہے اور عزت ہے اس میں ایک بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سوورن اسٹیٹ کے لحاظ سے جو ہمارے اور امریکہ کے مفادات مشترک ہیں، جن کا ذکر اعلامیے میں بھی ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے، اس میں کوئی اب ابہام نہیں ہے. دوسرا جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا کردار اب بڑھ گیا ہے جو پچھلے چند مہینے سے وہاں ایک انتشار پھیلا ہے. اور تیسرا آف کورس جو آنے والے مہینوں اور سالوں میں امریکہ اور پاکستان کا معاشی تعاون ہے، اس پہ آپ نے ریئر ارتھ میٹلز کی بات کی ہے لیکن اس میں دوسری انویسٹمنٹس بھی شامل ہوں گی. تو کوشش یہی ہے کہ اب جب کہ ہم پاکستان کا جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ واضح ہے کہ چائنا ہے اور امریکہ نہیں ہے، تو ہم امریکہ کے ساتھ ایک اچھی اور مستحکم اور جسے کہہ سکتے ہیں سوورن اسٹیٹ کی حیثیت سے تعلقات کا آغاز کر رہے ہیں جو بہت عرصہ بنی 21ویں صدی میں تو افغانستان کی وجہ سے کشیدہ رہے ہیں. تو افغانستان کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایک مارجنل طور پہ تو آیا ہے لیکن یہ جو فوکس ہے کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ سے بطور نیشن ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک جو لارجر اور سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. مثلا امریکہ کی طرف سے یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم چین سے تعلقات نہ رکھیں اور چین کی طرف سے بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات نہ رکھیں. لہٰذا پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی اچھی اور مضبوط پوزیشن میں ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان سوالی نہیں تھا لیکن ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے شکوک و شبہات تو ہیں کہ ہمیشہ ہی جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستان کو کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوا ہے، ٹرانزیکشنل تعلقات ہیں ہمارے امریکہ سے، یہ کہا جاتا ہے. ابھی بھی لوگ انہی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں ماضی کی بنیاد پہ. ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے ابھی بھی ایسے ہی ہوگا. ایسی کیا، اور ظاہر ہے میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں صرف 5 لوگ تھے اوول آفس میں جو ہوئی ہے اس کی تفصیلات باہر نہیں آئیں، تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں جبکہ ہمارا ماضی تلخ ہے کہ اس بار امریکہ سے پوری قوم کے لیے کوئی فائدہ ہوگا کہ ہمیں سوالی نہیں بنے رہیں گے، امداد ہی نہیں آئے گی جو چند لوگوں کی جیب میں چلی جائے گی بلکہ لانگ ٹرم پورے پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اور اس کی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس کی بنیاد ہونی چاہیے؟ تو کیا بنیاد ہونی چاہیے اس امید کی؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سی پیک جو آج سے 10 سال پہلے سائن کیا تھا محمد نواز شریف اور شی جن پنگ نے، اس نے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ تبدیل کر دی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کوئی ٹرانزیکشن ڈسکس نہیں ہوئی کہ امریکہ کو کوئی مفاد چاہیے تو وہ ہمیں کوئی ڈالر دے گا اور ہم اس کے اگینسٹ ان کو کوئی خدمات فراہم کریں گے. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس سے ہم پیچھے ہٹے ہیں. ایک اور لارجر سگنیفیکنس کی طرف دیکھیں کہ اب وہ جو سودے بازی کا عنصر تھا وہ پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں سے جو ہے اب ایلیمینیٹ ہوا ہے. اور اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے کہ جس جرأت سے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق میں پاکستان کی ایبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اب مارکہ حق کیا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم
مغربی ہتھیاروں کے بغیر بھی ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں، اور ہم نے دی ہے۔ یہ بات درست ہے آپ کی، پوری دنیا میں پاکستان کی اس وقت جو واہ واہ ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اس پہ، لیکن اس میں ظاہر ہے مارکا حق کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان نے بھارت کو جو شکست دی ہے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے۔ شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کل آپ کا جلسہ ہو رہا ہے پشاور میں، اور اس جلسے کا مقصد خان اس ٹویٹ کے مطابق یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن اور انسانی حقوق کی تکریم بحال کروانی ہے، اور کچھ دن پہلے انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس جو جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں پاکستان کو تو انہوں نے فریق رکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا افغان عوام فریق ہیں، افغان حکومت فریق ہے، اور خیبر جو قبائلی علاقے ہیں ان کے عوام فریق ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت فریق ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 4 ملکوں نے وارننگ دی ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ آپ دہشت گرد گروپوں کو لگام دیں، جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام لکھا ہے، اور آپ کے لیڈر خان صاحب اور آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان دہشت گردوں سے، جن کو پوری دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے، اور جو پاکستان کی فوج کے، پولیس کے، پیراملٹری فورسز کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، عام عوام کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کی ڈھال لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے شہری ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو یہاں بسائیں۔ آپ غلط ہیں یا پورا پاکستان اور پورا ریجن اور پوری دنیا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں نا، ایک وہ افغانی ہیں جو وہاں جو افغان جنگ کی وجہ سے متاثر ہو کے پاکستان میں آئے، ان کو پاکستان نے پناہ دی، اور 25-30 سال ہو گئے کہ وہاں، اور کی دوسری نسل، تیسری نسل آ رہی ہے۔ اب ایک دم اچانک جو ہے اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے تو بالکل اس چیز کو سپورٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن حالات نہ وہاں پہ ابھی ٹھیک ہے، نہ یہاں کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی نسلیں یہاں بڑھ گئی ہیں، تو اب ایسے حالات میں اگر ان کو بھیجنا بھی ہے تو باعزت طریقے سے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ باقی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں میرے خیال سے خیبر پختونخوا حکومت بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، اور سپورٹ کرنا بھی چاہیے۔ اور جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی پالیسی تو بنائے نا۔ ابھی تک پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی مبہم ہے۔ آپ دیکھیں، کابل کا دورہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ کتنی مرتبہ کابل گیا ہے؟ اور دیکھیں، یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ یہ اس کو سیریس لینا چاہیے۔ آپ امریکہ تو جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدوں میں ہمیں پہلے کون سے فائدے ہوئے ہیں، اور امریکہ آج اگر اتنا تگڑا ہوا ہے، آپ کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھا رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اس پہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان کیا ہوگا۔ لیکن اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ اس کے بجائے جا رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ۔ آپ نے پالیسی میں ابہام کی بات کی، درست ہے، کرنی چاہیے پالیسی میں ابہام جو ہے، آپ کو اس پہ کوشچن کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ کے خان صاحب کی پالیسی میں ہمیں کوئی ابہام نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے تو کہا ہے کہ جو فوج پہ حملے ہو رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، آپ نے شہیدوں کا بھی ذکر کیا۔ خان صاحب ہر مسئلے پہ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے ہیں شہیدوں کے، پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، پولیس کے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی مارے گئے ہیں، اس پہ انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، لیکن ابھی پھر 20 منٹ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، اور قبائلی علاقوں میں امن بھی تھا ہمارے دور میں۔ انہیں ان دہشت گردوں کا تو بہت خیال ہے جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ مجھے بتائیں، آپ اس بات پہ حکومت کو کیوں نہیں پالیسی، آپ کی طرف سے پالیسی ابہام کیوں نہیں دور کیا جاتا کہ ان لوگوں سے جو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا حال ہی میں؟ آپ کہہ رہے ہیں افغانستان بار بار جا رہے ہیں، افغانستان سے واپس آتا ہے پاکستان کا وزیر خارجہ، یہ نئی تشکیلیں آتی ہیں، تو پھر اس میں کیا کرے پاکستان؟ آپ بتائیں پاکستان کیا کرے جب ہمارے فوجیوں کو وہ شہید کرتے ہیں اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے۔ میں آپ کو دوسری سائڈ پہ چیز کو آپ نے لے لیا ہے۔ میں نے کبھی نہ ہماری پارٹی اس چیز کی قائل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو عمران خان کی جو بات آپ نے بتائی ہے، دیکھیے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ
فوج کے ساتھ ہے. دہشت گردوں کی سپورٹ کی بات تو ہوئی نہیں ہے. ہم تو دہشت گردوں کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو افغان مہاجرین جو 30 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو اگر واپس بھیج دیں تو ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ابھی پھر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے, جس بند جو ہمیں مار رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نہیں دیکھیں کبھی بھی دہشت گردوں کو سپورٹ نہ پی ٹی آئی کرے گی نہ کیا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے تو افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات ہونی چاہیے. افغانستان کو کیوں ہم نے اس طرح فری چھوڑا ہوا ہے, اس سے بات کر کے دو ٹوک. کیا فری چھوڑا ہوا ہے؟ آپ خود بتایا, آپ نے وزیر خارجہ کتنی بار گئے وہاں پہ, ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب ہی نہیں آتا. ہم نے اپ گریڈ بھی کر دیا سفارتی تعلقات, تجارتی تعلقات بھی بہتر کیے, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ بات, وہ مودی کے پیچھے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس وقت آپ کا افغانستان جو ہے سیمنٹ سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ساری چیزوں تو پاکستان سے جا رہی ہیں. ان کے دیکھیں اگر ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو ان کا زمینی راستہ بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں تو پھر ہماری جو تو پھر انہیں اتنے محسن کچھ کیوں ہیں پھر یہ لوگ, اگر یہاں تک آپ کہہ رہے ہیں تو اتنے محسن کچھ کیوں ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں یہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں. اگر ہم اقتدار والوں سے بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک الگ وہ ہوگا اور ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو یہاں پہ پروٹوکول بھی دیں اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھائی ہے ہمارا, پھر دو ٹوک بات کریں نا. ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کی, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. آپ سارا زور غریب کو یہاں پروٹوکول بھی نہیں دینا چاہیے, نکالیں گے تو اس کا اثر. ٹھیک ہے آپ کی بات, یہ بات آپ سے ایگری کرتا ہوں, پروٹوکول نہیں دینا چاہیے. ان کو سانپ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے, میں آپ سے متفق ہوں, لیکن ہمیں بھتہ انہیں دینا چاہیے. علی بن گنڈا پور صاحب پر الزام ہے کہ وہ بھتہ دیتے ہیں ہر مہینے. دیکھیں یہ تو الزام ہے نا, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں, محمود خان کے اوپر بھی لگے تھے کہ جی وہ بھتہ دیتے ہیں. کس کو بھتہ دیا ہے, کہاں دیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ صرف الزام تراشی ہے اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اگین یہ کہوں گا دیکھیں جو دہشت گرد ہیں, دیکھیں کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. 30 سالوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. میں آج تک میں سمجھ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ آپریشن کو سیریس کہتے ہیں نا, آپریشن تو دیکھیں فوج کر رہی ہے, بیچارے جوان ہیں ہمارے, وہ شہید بھی ہو رہے ہیں, اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ایک ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے ہم کیجوالٹیز جو ریٹ ہے اس کا یہ ہم کم سے کم کریں اور حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. آپ دیکھیں کیا بہتری آ رہی ہے. آپریشن تو ہم کئی عرصے سے کر رہے ہیں, جو ٹارگٹ آپریشن ہے وہ بھی ہو رہے ہیں. اصل کی پالیسی ہے آپ افغانستان اگر نہیں وہ مانتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. خرم صاحب آپ وزیر خارجہ بھی رہے, وزیر دفاع بھی رہے, یہ بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں جواب دیا ہے انڈین جرنلسٹ کو, اور انڈیا کا جو اس میں رول ہے, اس پہ پاکستان مختصراً بتائیے گا, میں نے بریک پہ جانا ہے, اس پہ پاکستان کیسے بہتر آگے بڑھ سکتا ہے مزید انڈیا کے اس انوالومنٹ کو ایکسپوز کرنے میں؟ اعظم نے آج ایک بڑا بہت ٹھوس اور جاندار تقریر کی ہے, لیکن جو انہوں نے جواب اس جرنلسٹ کو دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم کرنے والے کو شکست دے رہے ہیں. وی آر ڈیفیٹنگ دیز ٹیررسٹس, اور یہ ہم شکست دے رہے ہیں بلوچستان میں بھی, اور ہم شکست دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی, جس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے. دیکھیے جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اب بہانہ, کوئی جہاد ہے یا امریکہ کے خلاف کوئی جد و جہد ہے یا کوئی اسلامی نظریہ ہے. وہ تو اسٹریٹ فارورڈ پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے شہریوں کے اوپر, پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہے, اور ہمیں ان سے سختی سے نمٹنا ہے. ابہام اگر کہیں ہے تو اس جماعت میں ہے جو 13 سال سے خیبر پختونخوا پہ حکومت کر رہی ہے, جو بار بار بزدلانہ مصالحت کی بات کرتی. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور شوکت یوسف زئی صاحب, ہم بریک ایک لیتے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے یونائٹڈ نیشن میں, جس طرح انہوں نے فلسطین کا مسئلہ وہاں اٹھایا ہے, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بات کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ, اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے خطاب کیا ہے, اور اس کی تفصیلات آ رہی ہیں, ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب اور خرم دستگیر صاحب. شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں
تو پوری دنیا ظاہر ہے اس کی تعریف کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا ویو کیا ہے، لیکن جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اوپینین اس پہ کیا ہے، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ جب ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہمیں ان کو آپس میں رکھنا چاہیے؟ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ قاسم سوری جو پاکستان کے سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور شہباز گل جو ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے پہلے اور پھر چیف منسٹر کے، وہ وہاں پہ ایک مظاہرہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ارینج کیا نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے سامنے. اور قاسم سوری وہی ہیں جنہوں نے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے نو کانفیڈنس موشن کو ڈسمس کر دیا تھا اس بنیاد پہ کہ سائفر آیا ہوا ہے امریکہ سے اور امریکہ سازش کر رہا ہے پاکستان میں رجیم چینج کی، اور ہم اس لیے یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے یہ قرارداد، اور انہوں نے ڈسمس کر دی اور اجلاس انہوں نے برخاست کر دیا اس وقت. اب وہ اسی امریکہ میں بیٹھ کے اسی پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمیں یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو، یا اگر کوئی پارٹی کے ذمہ اپنی دار لوگ ہیں. آپ کی رائے کو پوچھ رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، بے شک ذمہ دار رہے وہ، لیکن پارٹی پالیسی نہیں ہے. میں کبھی بھی اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے اور نہ میں کروں گا. تو پارٹی پالیسی چیز یہ ہے کے کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قاسم سوری شہباز گل پارٹی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی پالیسی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے پارٹی کا وہ نہیں ہے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے اندر جو رول آف لا نہیں ہے، جو انسانی حقوق نہیں ہے، تو اس چیز کو تو کہیں پہ بھی دنیا میں اٹھایا جا سکتا ہے، وہ امریکہ ہو چاہے، اور ظاہر ہے اگر پرائم منسٹر جاتا ہے تو اس کے سامنے ہی اٹھائیں گے نا. لیکن ادروائز میں جو باقی چیزیں آپ کہیں نا کہ جو پاکستان کے خلاف نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ میں کبھی سپورٹ کر سکتا ہوں اس کو، نہ پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. اگر ایشوز اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انصاف ہونا چاہیے، پاکستان میں بھی وہ ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق بحال ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، رول آف لا ہو، جو نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عمران خان کو کیا انصاف مل رہا ہے اس وقت. ان کی جو سماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخیں دی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے عمران خان کے خلاف تو لے آئے نا، عدالت میں لے آئے. لیکن جب تاریخ ہی نہیں ہو رہی ہے، سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا اس ملک میں. خرم صاحب ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں پہ ہے، اور پہلے بھی میں آپ سے تو نہیں، شاید میں نے خرم صاحب سے پوچھا تھا، شوکت صاحب سے پوچھا تھا. یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہو، لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو، وہ پاکستان کی قوم کے فائدے میں جائے، پاکستان کو پچھلی دفعہ کی طرح نقصانات نہ اٹھانے پڑیں اور فائدہ صرف چند ایک لوگوں کو ہو. اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو وہ جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، جو سودے کا تعلق ہے، اس سے باہر آنا ہے. آپ آئے گا پاکستان کیسے؟ اچھا، ان سے ہمارا رابطہ فریز ہو گیا ہے، ہمارے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے. تو شوکت صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی اوپینین آپ نے نہیں دی مجھے، کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں، آپ کی رائے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اچھی ہے، بیلنسڈ ہے، یا مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارا اتنا زیادہ رول نہیں ہے جتنا رول اس وقت امریکہ ادا کر رہا ہے. وہ زیادہ ان کی خواہشات سامنے آ رہی ہیں. اب یہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے وہ بہت قریب آ جاتا ہے پاکستان کے. لیکن اگر پہلے کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہونا چاہتے ہیں، جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے امریکہ پاکستان قریب آیا، وہ وجہ تھی؟ میرا نہیں خیال ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح وہ باگراں ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہے، اس کو بڑی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. لیکن پاکستان اس وقت آپ یہ صرف نہ دیکھیں کہ امریکہ اس کے قریب آ رہا ہے، اس سے مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں اور بڑھیں گی. کیونکہ دیکھیں پاکستان چین کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اس طرح آسانی کے ساتھ اگر ہم امریکہ کے اتنے قریب آئیں گے، جب وہ باگرام کا ایئرپورٹ کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور پھر ہم ان کے ساتھ اور بھی وہ چیزیں، تو میرے خیال سے پاکستان کو جو بھی کرنا ہے نا،
شارٹ ٹرم کرے لانگ ٹرم کرے, لیکن وہ اپنے کسی اس کے اوپر کرے کہ اس کو پاکستان کو فائدہ ہو, کہ قرضے معاف کرنا ہے, قرضے معاف کرائے, ٹھیک ہے, کوئی کچھ تو کرے نا. اگر آج ملک اتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں تو امریکہ کا بھی ہاتھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے ان کی وجہ ان کی جنگ ہم لڑتے رہے. ٹھیک. خرم صاحب, شوکت صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی, کہہ رہے مشکلات بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ کچھ سالڈ اس سے بات کرے امریکہ سے. اور وہی میرا سوال پہلے بھی تھا کہ لوگوں کو جو ڈر ہے, شکوک ہیں, وہ کیسے دور ہو سکیں گے؟ کیا واقعی پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے قرضے معاف کریں؟ کیا یہ آنریبل بات ہوگی؟ جی نہیں, یہ تو ابھی بہت قبل از وقت ہوگا. اور پاکستان میں یہی اس پہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ چین ہے. ہمارے دفاعی معاملات میں بھی, اوور آل فارن پالیسی میں بھی امریکہ کے ساتھ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے. لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک طاقت کا باعث ہے کہ ہم اب سوالی نہیں رہے امریکہ کے آگے. ہم اس کے جو 2 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ پر ہم نے بڑی مشکلات اس ملک میں سہی ہیں, لیکن اب ہم اس کے اوپر کسی بھی طرح ڈیپینڈنٹ ہونے نے حساب نہیں کر رہے. تو پاکستان کو جو اصل چیلنج ہے وہ اپنی اکانومی کے اندر جو بڑی مشکل اصلاحات کرنی ہے, جس میں بہت سارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے سامنے حکومت کو توڑنا ہوگا ان کو, اور اس کو لے کر آگے چلنا ہوگا تاکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی ہو, نیا روزگار وافر پیدا ہو, اکانومی امپروو ہوگی تو صرف امریکہ نہیں پوری دنیا سے کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی. تو یہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بہتر ہوئے ہیں, سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی بڑی پذیرائی ہے پاکستان کی, ریٹنگ ایجنسی بھی تھوڑا بہتر کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, معیشت آگے نہیں بڑھ رہی, انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہم نے خود کرنا ہے اپنی سمجھ سے, اپنی دانش سے. اور اس میں جو ایک رکاوٹ ہے جس کا آپ نے ڈسکشن کی ہے, وہ اس ملک سے اس فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان نامی جو دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہے. وہ بھی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ میں رکاوٹ ہے کہ جب خبریں آئیں گی. مکمل خاتمہ سنتے 30 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا, تو کب آپ کے خیال میں ہوگا؟ حکومت اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہی. انڈیا کو 4 دن میں ہم نے سبق سکھا دیا. یہاں افسار صاحب, حکومت اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے, لیکن پھر کہوں گا کہ جن کی 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے ان کا ذہن اس معاملے میں بالکل صاف ہونا چاہیے. اور جو انہوں نے ایک بزدلانہ مصالحت کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے, انگریزی میں اس کو اپیزمنٹ کہتے ہیں, اپیزمنٹ سے کبھی بھی ٹیررسٹ سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ کو بھی اب دیکھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. کیا انہوں نے کبھی بھی یہ جو اب نئے فتنۃ الخوارج ہیں جو کے پی میں موجود ہیں, کیا انہوں نے کبھی ذرا سی بھی کوئی نرم بات کی ہے کہ وہ بندوقیں رکھ کر پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر کون سی نرمی اور کس افغانستان سے بات کرنی؟ افغانستان کے ساتھ ہمیں ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر ان کی ذمہ داریوں کا ان کو یاد کرانا ہے اور اپنی زمین کا خود دفاع کرنا ہے, اور ان 12 اضلاع کا بھی دفاع کرنا ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ریٹ میں اس وقت نہیں ہے. شوکت صاحب 12 اضلاع آپ کی ریٹ میں نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جس کو آپ فتنہ الخارج ان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ دیکھیں, جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے عوام گزشتہ 25 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. فرنٹ لائن صوبہ ہے, پورا اپنی کوشش کر رہا ہے, لیکن وفاق کی طرف سے آپ دیکھیں نا وزیر داخلہ کا کیا رول رہا ہے. یہ باتیں تو کرتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ جی دیکھیں 13 سال سے حکومت ہے, اور بھائی یہ 13 سال سے حکومت ہے تو کوئی یہاں پہ کوئی کراچی کی طرح کوئی سنیچنگ تو نہیں ہو رہی ہے, موٹر سائیکلیں تو نہیں چوری ہو رہی ہیں. یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, کراس بارڈر ٹیررزم ہے, تو اس میں تو آپ نے رول ادا کرنا ہے. آپ کا رول کیا ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے نا, مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا روکا ہوا ہے. آپ افغانستان کے ساتھ, میں دوبارہ آؤں گا, آپ کہیں گے جی افغانستان, اگر افغانستان آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ آپ اتنا بڑا ڈیسیجن آپ لے لیا آپ نے, اللہ کرے امریکہ ہمارے ساتھ مخلص ہو,
اور لیکن آپ امریکہ کے ساتھ تو آپ اتنے قریب ترین اپنے بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بڑا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، لیکن ہمیں امریکہ سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی تو ہم کو بتائے نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹر تو آ ہی نہیں رہے ہیں. جب انویسٹر نہیں آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ترقی کی ہے معاشی. یہ کیا ترقی ہے کہ آپ نے 33,000 ارب کا قرضہ لے کے قوم کو اس طرح چھوڑ دیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 1700 ارب کے 17,000 اور قرضہ مانگ رہے ہیں. تو اگر قرضوں پہ آپ نے چلانا تھا تو پھر عمران خان کی حکومت کیوں ختم کیا آپ نے؟ 1 روپے کا فائدہ آپ نے عوام کو ابھی تک نہیں دیا. ابھی تک رو رہے ہیں کہ جو عمران خان تھا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو بتائیں نا. آپ امن نہیں لا سکے، آپ مہنگائی ختم نہیں کر سکے، آپ اس ملک کو نہیں چلا سکے، اکانومی نہیں کر سکے، انویسٹر نہیں لا سکے. باتیں کر رہے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ. بھائی امریکہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے یہ بتائیں ہمیں، قوم کو بتایا جائے. یہ اس طرح ہوا میں امریکہ سے فائدے سے پہلے یہ خرم صاحب بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے کراس بارڈر جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، اور پھر جو 13 سال میں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ وہ کر سکتے. وہ کہہ رہے وہاں سنیچنگ تو نہیں ہو رہی، جرائم تو نہیں ہو رہے نا، دہشت گردی ہے، کراس بارڈر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. ختم بات. جی سب سے پہلے تو میری استدعا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس طرح کے بیان دینا بند کر دے کہ ہم طالبان سے نہیں لڑ سکتے. ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں ان کی ایک نمائندہ حکومت ہے، پھر جو ان 12 اضلاع کے منتخب نمائندے ہیں ان کی مشاورت کیوں نہیں حاصل صوبائی حکومت کو کہ ہم وہ ریٹ قائم کر سکیں. اور اگر صوبائی حکومت یہ چاہے گی کہ ان 12 اضلاع میں ریٹ قائم ہو جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، تو وفاق آج بھی تیار ہے. وفاق آج بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہا ہے. وفاق کے آج بھی فوجی جو ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں، ابھی بنوں میں جو مرڈر ہوا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے. اور وہاں جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی عہدے دار وہاں جا کر اس جنگ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں ہے جو ذمہ داری وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے. تو ان کو اس معاملے میں کلیئرٹی لانی ہے، اور جو ایشوز ہیں اکانومی کے، ان کے پاس فارمولا ہے، ہمیں ضرور بتائیں. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ملک میں قیمتیں بڑھنا رک چکی ہیں الحمدللہ، ایک استحکام آ چکا ہے الحمدللہ. اور اس میں آنے والے دنوں میں استحکام میں جو بہت مشکل سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے ڈپلومیٹک بھی اور اکنامک پالیسی میں بھی، اس کے ڈیویڈنڈز قوم کو ملنا شروع ہوں گے. اور یہ سوال کرنا بڑا آسان ہے کہ امریکہ سے ہمیں کیا ملا. یہی تو تبدیلی ہے کہ پاکستان امریکہ سے کچھ لینے نہیں جا رہا، ہم ان سے مانگنے نہیں جا رہے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بطور ایک ذمہ دار ریاست کی ہم سے بات کریں. اچھا آخر میں صرف یہ بتا دیں، بات تو ان کی وزن تو ہے کہ کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم، ان کا آنا جانا، پھر سمگلنگ کا، یہ کیوں نہیں روک پا رہا؟ لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی تو مفادات ہیں نا لوگوں کے، اس لیے نہیں ہم روک پا رہے. نیت ٹھیک نہیں ہے، درست؟ جی نہیں جی، اس میں جو جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی ہے، اسی لیے میری جو خیبر پختونخوا میں 13 سالہ حکومت سے استدعا ہے کہ اگر آپ اس دھندے میں شامل نہیں ہیں، اگر آپ اس اسمگلنگ میں شامل نہیں ہیں، اگر آپ اس کمزوری میں شامل نہیں ہیں، تو پھر وفاق کے ساتھ آ کر بیٹھیں تاکہ ہم مل کر پاکستان میں رہنے والوں کی اور خیبر پختونخوا میں رہنے والے جو 4.25 کروڑ پاکستانی میرے بھائی اور بہنیں، ان کی زندگیوں کو محفوظ کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کا. شوکت یوسف زئی صاحب. اور وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل تعصب اور جنٹلمینز گیم. اور وقت تو ہمارا آج کے ایڈیٹوریل کا کرکٹ پہ ہے، اور آج کے ایڈیٹوریل میں ہم بات کریں گے اس تعصب پہ جس نے اس جنٹلمین گیم کو خراب کر دیا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آج جرمانہ کیا ہے پاکستان کے حارث رؤف پر 30% میچ فی کا، اور صاحبزادہ فرحان کو انہوں نے وارننگ دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوریہ کمار یادو جو انڈین ٹیم کے کیپٹن ہیں ان کو بھی انہوں نے جرمانہ کیا 30% آف دا میچ فیس. لیکن یہ معاملہ شروع وہاں سے ہوا جب سوریہ کمار یادو نے ٹاس کرنے کے بعد پاکستان کے کیپٹن سے ہاتھ نہیں ملایا، اور پھر اس کے بعد جب ٹیم نے وہ میچ جیتا انڈیا نے، تو اس کے بعد ایک روایت ہے کہ دونوں ٹیمیں ہاتھ ملاتی ہیں، وہ بھی نہیں ملایا. اتنی
इतना तासुब है इंडियन टीम के अंदर और वो मीडिया और हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पहलगाम के नाम जीत की जो तकरीर की है, उसके जवाब में अगले मैच में हारिस रऊफ ने 6-0 का निशान बनाया और साहबजादा फरहान ने क्लाशनकोफ की आवाज़ निकाली बैट के ज़रिए। तो हारिस रऊफ ने एक पूछा सवाल जिसके बाद ICC के चिरागों में रोशनी आई। उन्होंने कहा BCCI को एतराज़ किया, जो मैंने इशारा किया, उन्होंने ऐसे कहा था 6-0। तो उस पर उन्होंने पूछा 6-0, उन्होंने कहा आपको इस पर एतराज़ किया BCCI को, BCCI इस पर कोई जवाब ना दे सका। यही जवाब है। गुड नाइट।